अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बड़े से बड़ी सुपर पावर भी हो तो कुदरती आफात का मुकाबला इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पे भी जब सैलाब आता है, तूफ़ान और बारिशें आती हैं तो उनकी इज़्ज़त से कोई नहीं बच सकता। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली और हाल ही में आने वाले तूफ़ान का मुकाबला कर रहा है और हमने देखा बड़े पैमाने पे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कुछ अजला में और ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जात में जो सैलाबी पानी से तबाही आई है, उसके आगे पाकिस्तानी भी बेबस नज़र आए हैं। आखिर इस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कैसे किया जाए, और ख़ास तौर पे अब हाल ही में हमने कराची में जो आज की ख़बरें आ रही हैं, आधे से ज़्यादा शहर पानी में डूबा है और कराची साहिल समंदर पे वो शहर है जो साहिल समंदर की सतह से नीचे है, और जो और भी ख़तरनाक बात है, पानी के निकलने का रास्ता भी नहीं है और लोगों के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, माहिर आबी अमूर और माहौलियात। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुनीर अहमद जो कि एक डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है कराची से डॉक्टर ज़ैनब नईम जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ज़ैनब, हम आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज कराची में भी हम देख रहे हैं कि सैलाब है और पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कराची में, और सतह समंदर से नीचे है ये शहर। तो अब होगा क्या, और क्या पानी के खुद ही चले जाने का इंतज़ार किया जाएगा? आज तक कराची के जो मुंतज़मीन हैं, जो मेयर हैं, या कराची की जो इंतज़ामिया है, अर्बन प्लानिंग के हवाले से क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है? जी बिल्कुल, कराची में आज जो हुआ उसको आप क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते। वो शदीद या मूसलाधार बारिश है जो हुई है और जिसने शहर की मिस गवर्नेंस को आपके सामने रख दिया है। मिस गवर्नेंस इन अ सेंस के शहर में कोई ड्रेनेज प्लान मौजूद नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है, जिससे ये जो पानी का है, बारिश का पानी, उसके निकास का कोई सिलसिला नज़र नहीं आता है। चाहे आप कराची के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे आज हर जगह पानी खड़ा हुआ है। मैं गूगल मैप्स पे देख रही थी कि वहाँ पे कोई सड़क इस काबिल नहीं थी जो ओपन हो ट्रैफिक के लिए। हर जगह वो रेड मार्क आ रहा था कि वहाँ पानी है, फ्लडिंग है, वहाँ ट्रैवल नहीं किया जा सकता। सो ये अर्बन फ्लडिंग का मसला है जो हमने 2022 में भी देखा था और कराची की पॉश सोसाइटीज में देखा था, और उससे भी हमने सबक हासिल नहीं किया। एक वजह ये, दूसरी वजह ये कि हम लोगों का ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल है ही नहीं। जब हम वेस्ट मिसमैनेजमेंट करते हैं तो सैलाब तो आता ही है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे बाद में आलूदगी और बीमारियां और इन सब से लोग सफर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो दिस इज नॉट समथिंग जो यहाँ तक खत्म होगा, ये अभी आगे मजीद शदीद बारिशों का स्पेल है और इसके अलावा लोग भी सफर करेंगे। तो हमारे पास अभी तक ना 2022 से हमने कुछ सीखा, ना हम अभी कुछ सीख रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट डिजास्टर। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये बताएं कि जो कराची की इंतज़ामिया है वहाँ पे अर्बन प्लानिंग की क्या सूरत हाल है? हम तो ये सुनते रहे हैं कि कराची में गुज़श्ता बारिशों का जो आप हवाला दे रही हैं उसमें तो जितने भी बड़े बड़े वाटरवेज थे या नाले थे वो तो बंद थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार मुदाखलत करके उन नालों को खुलवाया, वहाँ से तजावज़ात ख़त्म करवाई। तो ख़ास तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि वो जो थोड़ी बहुत एफर्ट हुई थी बड़े नालों को खोलने की, क्या दोबारा वहाँ पे तजावज़ात बन गई हैं? क्योंकि हमने तो सुना था कि वहाँ पे मुआवजे भी दिए गए, मतबादल रिहाइश भी फराहम की गई थी लोगों को। बिल्कुल, कराची में इस वक्त आपका अर्बन रेजिलियंस सिस्टम है नहीं। और अभी हम तो चले मेन शहर की बात कर रहे हैं ना, कराची में जो अर्बन पुअर है या जो स्लम एरियाज हैं इस वक्त, आप वहां जाके अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई प्लान नहीं। वो बेचारे तो पहले ही बेसिक फैसिलिटी से महरूम होते हैं, तो अर्बन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। फिर 2022 में भी हमने देखा था कि जो पॉश हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है जिसमें आपके ना सिर्फ पाकिस्तानी
بلکہ اوورسیز پاکستانیز نے بھی بلینز اور ملینز انویسٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ڈوب گئی تھی. کیونکہ ہم لوگ جب ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں تو پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت سیکشن 12 کے تحت ہمیں انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد این او سی ایشو ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا یہاں این او سیز کیسے ایشو کر دیے جاتے ہیں، نہ ڈرینیج پلانس دیکھتے ہیں اور ہم تباہی انوائٹ کرتے ہیں. یہ تو سراسر انوائرمنٹل کرائم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ابھی تک کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، چاہے وہ کراچی ہو یا چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا ملک کا کوئی بھی حصہ ہو. جب ہم اکاؤنٹیبل نہیں کرتے تو یہ ایشوز آتے ہیں. اور اس سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم ملک میں انویسٹمنٹس انوائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی شہر کسی صوبے نے اپنا کلائمیٹ اڈیپٹیشن پلان یا کلائمیٹ انویسٹمنٹ پلان بنا کے سبمٹ ہی نہیں کرایا، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا صوبائی سبجیکٹ ہے. سو ایک گورنمنٹ رسپانسبل نہیں، یہ سارے صوبے رسپانسبل ہیں. 2-3 بڑے رہائشی منصوبے اگر آپ ان کا نام لے سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو اربن پلاننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے اور آج سیلاب کی سی صورتحال ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ کے کراچی شہر میں بفر زون ہی کوئی نہیں ہے. بفر زون کیا ہوتی ہے؟ گرین زونز، گرین سپیسز، یا شہروں میں جو جنگلات ہوتے ہیں جہاں سے شہر سانس لیتے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کراچی کا گرین کور ہم ختم کر چکے ہیں اور یہ سب سے بڑی وجہ. دوسری بڑی وجہ یہ انکروچمنٹس. ظاہر سی بات ہے جب ڈرینیج سسٹم نہیں ہوتا پھر آپ انکروچ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا انڈس ڈیلٹا ہو چاہے وہ آپ کے سمندری حدود ہوں. جب انکروچمنٹ ہوتی ہے تو چلیں ابھی تو ہم بات کریں نا دریا راستہ واپس لینے آ رہا ہے، کل کو سمندر بھی آ جائے گا کیونکہ ہم کوسٹل بیلٹ سے نیچے ہیں. تو آئی تھنک یہ دونوں چیزیں ہیں جو مس گورننس کی وجہ سے ہوئی ہیں. کراچی میں کلائمیٹ چینج اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا جتنا ہماری اپنی غلطی وہاں افیکٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر حسن عباس، آپ بھی ماہر آبی امور ہیں، تو کراچی میں یہ جو سیلاب کی سی صورتحال ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر زینب نے کہا کہ کوسٹل لائن سے نیچے ہے کراچی کا شہر، تو یہ پانی کا کیا حل ہے اور اس کو کیسے چینلائز کر کے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور کیا تجربات آج تک ہوئے ہیں؟ دیکھیے حل تو اس کا بڑے ایک سے زیادہ حل اس کے ہیں. اگر آپ کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو فلڈ میپنگ ہے وہ کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ادھر میکسیمم کتنی انٹینسٹی کا ایک شاور آتا ہے، 100 ایئر کی انٹینسٹی کا شاور آپ اس کو سیمولیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر کی پلنتھ تک آپ کو بتا دیتے کہ کدھر تک کتنا پانی یہ گوگل میپ سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ گوگل میپ سے کیا ہوتا رہا ماضی میں، اور کسی حد تک آپ کو مل جاتی ہے انفارمیشن، اور وہ آپ کو گراؤنڈ سروے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ماضی میں وہاں پہ کیا ہوا. جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ آپ کو کافی کچھ بتا دیتے ہیں. اور وہ جو کچھ آپ گراؤنڈ سے اس طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں، جب آپ اپنے وہ ہائیڈرولوجیکل سیمولیشن ماڈلز بناتے ہیں نا تو ان کی کیلیبریشن میں وہ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کراچی میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا؟ آئی ڈونٹ نو جی. میں تو مجھے یاد ہے جس وقت یہ لاسٹ ٹائم فلڈنگ ہوئی تھی اور وہ جو میڈم زینب کہہ رہی تھیں کہ وہ پوش سوسائٹیاں وغیرہ ڈوبی تھیں، تو اس وقت کسی نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ بھئی یہ اس طرح سے ہے، تو ہم اب کراچی کا کوئی ماسٹر ڈرینیج پلان بڑا ہیوی قسم کا بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ بھی آئیں. تو یہ کتنا عرصہ پرانی بات؟ یہ میرے خیال میں 2022 کی بات ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 21 میں فلڈنگ ہوئی تھی اور یہ 22 کی بات ہے یا 22 میں ہوئی تھی تو 23 کی بات ہے. اس کے بعد پھر بھول گئے. اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے مجھے بلایا، مطلب ہے کہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ یار تم بھی آ جاؤ، یہ اس طرح کا ہم نے ادھر کوئی کام کرنا ہے تو یور ایکسپرٹیز وڈ بی ریکوائرڈ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنے حال پہ وہاں جانے سے پہلے جس طرح ایک ہوتا ہے ایز اے پروفیشنل میں نے ساری چیزوں کو دیکھا اینڈ آئی واز کائنڈ آف میں نے دیکھا کہ جی ادھر کس کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا یار تم نے کہا تھا کہ آ جانا ہے تو وہ کب تک آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو کانٹریکٹس ایوارڈ بھی ہو گئے ہیں. اچھا، ڈرینیج کے کانٹریکٹس ایوارڈ بھی ہو گئے ہیں تو بھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کیا کانٹریکٹس ایوارڈ دیا؟ وہی جو انفلوئنشل لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا اس کام کے لیے جس بھی سورس سے آیا ہے، تو اب انہوں نے ڈرینیج کے پروجیکٹس کرنے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑے بڑے وہ جو پہلے سے وہ کراچی کی بات کر، جی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور پریسائسلی یہ جو آپ کا فیز 8 اور یہ جو ایریا سمندر کے ساتھ جس کے آگے وہ گولف کورس اور وہ جو ایریا سو کالڈ پاش ایریا بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں کپل آف منتھس لیٹر آئی پرائیویٹلی وزٹ دیٹ ایریا. دوستوں کو ملنا تھا،
اس کے لیے میں گیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ وہ جو پہلے اس کے بیچ میں نالے بنے ہوئے تھے نا, انہیں کو تھوڑا تھوڑا بڑا کر کے ان میں کانکریٹ پور کر کے تو اس کے اوپر سلیب ڈال دی, ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی سلاٹس چھوڑ دی کہ اب پانی آئے گا تو نکل جائے گا. جبکہ میں نے کیونکہ اس جگہ کو اسٹڈی کیا تھا تو میں نے کہا یار دس سسٹم از نیور گوئنگ ٹو ورک, اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی آج کی بارش کے بعد آپ دیکھ لیں خبریں چل رہی ہیں آدھا کراچی جو ہے وہ جی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, ڈوبا ہوا. بیسیکلی دیکھیں اگر دیکھیں آپ نے سٹیپ وائز چلنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو میپنگ چاہیے, آپ نے زونز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ایسا زون ہے جس میں ہر سال فلڈ آئے گا, کس کی فریکوینسی 5 سال کی ہے, 10 سال کی ہے, 20 سال کی ہے, 100 سال کی ہے. پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے کس قسم کا انفراسٹرکچر آپ کا 100 سال کے لیے محفوظ ہونا چاہیے, کون سا انفراسٹرکچر ایسا ہے جو اگر آپ 5 سال بھی ڈیزائن کریں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا. تو یہ پلاننگ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد میں پھر آپ نے اپنے اس پلان کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اور اس امپلیمنٹیشن کی فیزز ہوتی ہیں. کراچی میں ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو آپ کے یہ فلڈنگ کو کنٹرول کر سکتا ہے, وہ کراچی کا ایکویفر ہے. کراچی کے نیچے لائم سٹون ایکویفر ہے, اور کسی زمانے میں اس میں پانی بھرا ہوتا تھا. اچھا. اب وہ پانی نیچے چلا گیا اور نیچے سے سمندر کا کھارا پانی اس کے بیچ میں آ رہا ہے. اچھا. تو اب بہت سی جگہوں پہ لوگوں کے پاس وہ جو پرانے کنویں لگے ہوئے تھے اس کے آگے انہوں نے کسی نے فلٹر لگایا ہوا ہے, کسی نے ریورس آسموسس لگایا ہوا ہے, اور وہ اس کو ایز اے پورٹیبل واٹر استعمال کرتے ہیں, اور ڈرنکنگ واٹر وہ باٹل شاٹل جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اچھا. تو اب کیونکہ وہ ایکویفر خالی ہے تو وہ ریپوزیٹری تو ہے ہمارے پاس. اگر کراچی میں ایک جو بارش کا پانی ہے اس کو کیسے ہم جی وہ جو بارش کا پانی سڑکوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, اگر وہ اس ایکویفر کے بیچ میں جانے کا آپ راستہ بنا دیں, اس کو جگہ دے دیں. اچھا. اس کے لیے دیکھیں ایک میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں شارع فیصل ہے, شارع فیصل کی میں نے کچھ آج فوٹیج دیکھی ہے, کچھ جگہوں پہ پانی کھڑا ہے. شارع فیصل کے درمیان میں ایک میڈین بنا ہوا ہے, گرین بیلٹ سی بنی ہوئی ہے. وہ گرین بیلٹ کو اگر آپ ایک ٹرینچ بنائیں, اس ٹرینچ کو آپ نیچے ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس کے بیچ میں بجری بھر دیں, اور بجری بھرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ریت ڈالیں, اس کے اوپر مٹی ڈالیں, اور وہ پودے اور درخت دوبارہ لگا دیں. صحیح. اور ابھی وہ جو درمیان میں میڈیم ہے نا, وہ روڈ سے تھوڑا سا اوپر ہو کے بنا ہوا ہے. وہ روڈ سے اوپر ہو جائے, روڈ سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے, جتنا پانی روڈ پہ آئے گا وہ سارا اس کے بیچ میں جائے گا, ادھر سے وہ ایبزارب ہو جائے گا. یہ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں ریچارج ٹرینچ. آئی تھنک بیڈ لک فار کراچی پیپل دیٹ 2022 میں جب آپ کو بلایا گیا تھا تو پھر انہوں نے فالو اپ نہیں کیا, اور بلانے سے پہلے وہ کانٹریکٹ ایوارڈ, وہ کانٹریکٹ کتنے اربوں کا یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آدھے سے زیادہ شہر کراچی جو ہے پانی کھڑا ہو گیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ وہ پیسے کدھر لگے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوا. دیکھیں یہ ان کے وہ 2 بڑے بڑے نالے ہیں, ایک لیاری ندی ہے اور ایک دوسری ندی ہے وہ گجر نالہ. بالکل گجر نالے پہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب اسی وہ کانکریٹ پور کر دیں گے ہم اس کی سائڈوں کے اوپر, اور جتنے بھی نالے اور بیچ میں سے اس کی صفائی سوئی کا بھی انہوں نے کام کیا. اچھا, وہ کسی کنسلٹنٹ نے وہاں پہ رپورٹ بنائی, وہ بھی میری نظر سے گزری کیونکہ میرے یار دوست ہیں, وہ گپ شپ میں دکھاتے ہوتے ہیں وہ چیزیں. انہوں نے مجھے دکھایا کہ یار یہ دیکھو یہ کنسلٹنٹ نے کیا کیا ہے. اس نے جو ہے نا بیچ میں ایک کانکریٹ کی دیوار اس طرف اور اس طرف بنا دی. اب اس نے ڈرائنگ کے اوپر لیول لگا دیا, گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہے. اب آپ نے اس نالے کو کنفائن کرنے کے لیے دونوں طرف کانکریٹ کی دیوار بنا دی. اب ظاہر ہے پانی اس میں صرف اوپر سے تو نہیں آنا نا, وہ سائڈوں سے بھی آتا ہے, لو لائنگ ایریا. وہ بند ہو گیا. اب وہ جو دیوار کا لیول تھا وہ چلتے 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 لو لائنگ ایریاز میں ان ایریا سے اوپر ہو گیا. اب جو ادھر والا ایریا ہے وہ کیسے پانی آئے گا, اس کے ادھر جو فلڈنگ نہیں ہونی تھی جس نے نالے میں چلے جاتا اس کے پیچھے پونڈنگ, وہ بھی فلڈنگ ہوگی. وہ اس قسم کے جو ہے نا, اچھا اس پہ کنکریٹ پور بھی ہو رہی ہے, اور پھر کسی وہ ریزیڈنٹ نے کیا میرے خیال میں ان معاملات کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ اربوں روپے لگے ہوں گے. جی بالکل لگے ہیں, تو اس کا بھی کوئی انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے. منیر صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے میں آپ نے کام کیا ہے, آپ کا اسلام آباد کا تو خاص طور پہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس بن رہے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر, انہوں نے کتنا ایفیکٹ کیا ہے, یہ فلڈنگ میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ جتنی پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں سارا قصور انہی کا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سروے اگر کافی پرانا تھا کہ 500 سے 600 نیچرل سٹریمز تھی اسلام آباد کے اندر. اب وہ ساری کی ساری اب آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ اب آپ کے جو ایون جو پانی کے فلو کے جو راستے تھے وہ بھی سارے کے سارے بند کیے ہوئے ہیں. ایون جو سیریے کے اپنے سیکٹرز ہیں جن کے لیے آپ کو کوئی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے تھے یا میونسپل ویسٹ کو تھوڑا سا, اب وہ کیا سارے کا سارا جو ہے وہ نالوں کے اندر اور تعفن پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے پانی کا فلو تو ہے کوئی نہیں.
ایون پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ یہ اس پر بات کی تھی کہ ایون جو ٹریل 5 تھا یہ بھی آپ کا نیچرل اسٹریم تھا، یعنی پانی کا بہاؤ کا راستہ تھا. اگر آپ ٹریل 5 سے تھوڑا سا آگے کو جائیں نا اندر کو، تو وہاں سے ایک کراس کرتے ہوئے 2-3 یہ جو مارگلا ہلز کی بات کر رہے ہیں، مارگلا ہلز کی بات کریں تو وہاں سے اب دیکھیں آپ اس کے سامنے آپ نے ساری کنسٹرکشنز کر دی ہوئی ہیں، اپنے ہاؤسنگ سیکٹرز بنا دیے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسلام آباد کہتے ہیں یہ بڑا ویل پلانڈ اور فلان، لیکن یہاں پہ بھی جو ماسٹر پلاننگ کے لوگ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو مارگلا نیشنل ہلز پارک ہے جس کو قانون کے مطابق ایک نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا، اس کے اندر بھی اتنی کنسٹرکشن ہوئی اور اس سے بھی ڈسٹرب ہوئی سارے اسی کی وجہ سے ڈسٹرب، اور وہ سپریم کورٹ اور جسٹس اطمن اللہ کے فیصلے کے باعث وہ تھوڑا ابھی تک بچا ہوا ہے بظاہر. نہیں اب بظاہر بچا ہوا ہے اب، لیکن اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کے جو چیف تھے لوگ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور انوائرمنٹلسٹ جو تھے سول سوسائٹی کے لوگ، اور وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس 79 کے قانون کے تحت کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ بنا تھا اور اس بورڈ میں بھی اب حکومت نے اپنے مرضی کے بندے ڈال دیے ہیں، اور اب دوبارہ سے وہاں پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ بڑا ایک ہوٹل گرایا بھی گیا سپریم کورٹ کی حکم پہ گرایا گیا. وہ بھی جب وہ اس کو گرایا جا رہا تھا تو درمیان میں وائلڈ لائف بورڈ کو روک دیا گیا کہ یہ جتنا گرا لیا اتنا بس ٹھیک ہے، اس کے آگے مت گرانا. اور اس کے اوپر کانفلکٹ ڈیولپ ہوا تو جس کی وجہ سے جو چیئر پرسن تھی ان کو بھی ہٹا دیا گیا، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی، ان کو جانا پڑا. اب اس طرح کی جب صورتحال ہو، اب دیکھیں جو زیادہ کنسٹرکشنز جو ہیں بات پڑی یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں کہ جب وہاں پہ منال بننا شروع ہوا تو اس کی دیکھا دیکھی بہت ساری دوسری چیزیں. اب وہ انہوں نے جتنا گند پھیلایا اور اتنے یہاں پہ تو اسلام آباد کے جو پارکس ہیں ان میں بھی کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. دیکھیں آپ کا F9 پارک جو ہے، F9 پارک is flooded with all the such commercial activities. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. منیر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس، وہ ہم سے اجازت چاہیے، اور منیر احمد ہیں اور ڈاکٹر زینب نعیم ہیں کلائمیٹ ایکسپرٹ. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ڈاکٹر زینب نعیم، پاکستان گلیشیئرز کی، بلند ترین پہاڑوں کی، دریاؤں کی سرزمین ہے، ریگستان بھی ہیں، تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنے بڑے خطرات ہیں اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے حکومت کو، عوام کو، ماہرین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، پاکستان میں 3rd پول ہے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ ہے فریش واٹر کا. یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں ان کو 3rd پول کہا جاتا ہے. انٹرسٹنگلی آج سے 2 سال پہلے کی سٹڈی ہے کہ یہ جو ہندو کش، کراکورم، ہمالیین رینج کے جو گلیشیئرز ہیں یہ سرج ہو رہے تھے، یعنی کہ بڑھ رہے تھے اور باقی دنیا کے گلیشیئرز پگھل رہے تھے. اس سال اچانک ہم نے دیکھا کہ گلیشیئرز میں کی میلٹنگ میں اتنی تیزی آئی جتنی تیزی شاید دنیا میں اور گلیشیئرز میلٹنگ میں نہیں آئے جتنی تیزی سے ہم نے گلگت بلتستان میں یہ دیکھنا شروع کیا. تو ہمیں اب بہت سیریس ہو جانا چاہیے یہ کلائمیٹ چینج کو لیتے ہوئے کہ ہماری شسپر گلیشیئر جو پگھل رہا ہے، عطا آباد جیسے اور واقعات اور ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں وہاں پہ. تو ہمیں فوری طور پہ ابھی کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہو کے ڈسٹرکٹ لیول اڈیپٹیشن پلاننگ بنانی چاہیے، صوبوں کو سبمٹ کرانا چاہیے کہ ان کے اڈیپٹیشن پلانز کدھر تک پہنچے ہیں، کیونکہ پاکستان کی پرائیورٹی کلائمیٹ چینج میں اڈیپٹیشن ہے، جس میں مزید درخت لگانا، گرین زونز کو بڑھانا، انکروچمنٹس کو روکنا، یہ سب شامل ہونا چاہیے اور انفورسمنٹ ہونی چاہیے لا کی. اب افسوس کی بات ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ لوکل گورننس سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ میں تو ہیں پھر بھی ہم سفر کر رہے ہیں تو باقی جگہوں پہ نہیں بھی ہیں. تو مطلب if we compare it، بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹس کی نیڈ اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں کیا ان کی اتنی ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کو کیسے مینج کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کا کاربن سنکس ہیں خیبر پختونخوا میں جو کٹ رہے ہیں بے تحاشا، ان کے لیے فارسٹ گورننس ایکٹ کا نفاذ کدھر ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ملک میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی میکنزم فوری طور پہ بنایا جائے اور نیکسٹ جو ہماری عوام الیکٹ بھی کرتی ہے ریپرزینٹیٹیوز کو، وہ دیکھے کہ کیا ان کے ریپرزینٹیٹیوز الائن کر رہے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ کے ساتھ، یا تباہی کے دہانے پہ لے کر آ رہے ہیں. آپ کی زبردست آپ نے بات کی کہ لوکل گورنمنٹ یونین کونسل کی سطح پر
جب تک آپ کی نمائندگی لوگوں کو نہیں ہوگی اور پھر صوبائی اور پھر قومی سطح پر بھی منتخب نمائندے بااختیار اور باوسائل نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس طرح کی آفات کا مقابلہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے یا قوم کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ منیر، کوئکلی آپ بتا دیں کہ اس وقت کے پی کے میں اور ناردرن ایریاز میں کیا صورتحال ہے اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئی بظاہر؟ دیکھیں، جس طرح ابھی زینب نے بات کی کہ یہ جو کے پی ہے اور گلگت بلتستان ہے، یہ ہمارے سب سے زیادہ جنگلات کے ذخائر اسی کے اندر ہمارے موجود ہے، اور جس طرح سے اس کا بے دریغ کٹاؤ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تو وہ، اور یہاں پہ ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں ان کا نیکسس نظر آتا ہے، ٹمبر مافیا کا، اور ان کو ظاہر ہے کہ اگر کسی کی، اور یہ سٹون کرشرز کو بھی جو سٹون 1.5 سال پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر، یہ جو سوات ریور کی جو بیلٹ ہے اس کے اوپر 172 سٹون کرشنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو دونوں طرف جو اس کے جو بہت بڑے بڑے درخت تھے وہ نکالے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو بڑے بڑے بولڈرز پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے وہاں سے نکال دیے۔ جب آپ نے 2 حفاظتی جو لیئرز تھیں جب ان کو آپ نے ریموو کر دیا تو پانی نے تو باہر وہ نکلے گا۔ بے شک یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو واٹر فلو کا ایریا ہے اس کے اندر انکروچمنٹس کیسے ہو سکتی ہیں، کیچمنٹ ایریا ہے، ہم نے دیکھا ہے ٹورسٹ ریزورٹس بنے ہوئے، ریسٹورانٹ، ہوٹل، ان ساروں کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ منیر آپ کا، ڈاکٹر زینب نعیم آپ کا، صحافی پروگرام کو اپنے وقت دیا۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو سیاسی طوفان پاکستان میں برپا ہے اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعت کے رہنما ایڈوکیٹ علی بخاری کو زحمت دی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کر کے بھی آئے ہیں۔ ویلکم بیک، ہمیں جوائن کیا ایڈوکیٹ علی بخاری نے جو آج بانی پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں۔ علی بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقات کیسی رہی آپ کی، خان صاحب کا مورال کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب آپ کا۔ خان صاحب کا مورال ایز یوزول بہت ہائی ہے جی، اور ہی از ان ہائی اسپرٹس الحمدللہ جی۔ اور خان صاحب کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے آئسولیشن میں ہیں، ان کے پاس نیوز پیپر نہیں ہے، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، ان کے پاس جو بکس ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں 4 بکس ان کو دی گئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ فاسٹ ریڈر ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ کہا علی میرے پاس کوئی بک نہیں ہے، کوئی بندہ بشر ان سے ملا نہیں پچھلے کوئی مہینے سے قریب آپ کہہ لیں۔ بٹ ہی از ان ہائی اسپرٹس۔ انہوں نے اسپیشلی عوام کو کہا کہ جی ہر تاریخی رات کے بعد سویرا ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے، اور انصاف کا سورج نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سہیل وراج کے انٹرویو اور فیلڈ مارشل کا جو بیان ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدق دل سے معافی مانگیں تو مصالحت ہو سکتی ہے۔ نہیں، ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، کیونکہ خان صاحب نے سب سے پہلے شروع اس سے کیا گیا علی سب کو بتائیں کہ وہ گھبرائیں نہیں، ڈٹے رہیں، اور ہر اندھیری رات کے بعد طلوع صبح ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوئی کوشچن کرنے کی تو نہیں۔ اس طلوع صبح کے لیے آپ نے خان صاحب کو اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اتنی بڑی بات تھی، فیلڈ مارشل نے ایک انٹرویو دیا، پہلی بار ایک ساری دنیا میں خبریں چل رہی ہیں، آپ نے کیوں نہیں بتانا مناسب سمجھا خان صاحب کو؟ دیکھیں اس بات کا جواب خان صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سینکڑوں نہیں، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا فیلڈ مارشل صاحب کے اس انٹرویو؟ دیکھیں خان صاحب نے اپنی باڈی لینگویج اور اپنی زبان سے خود کہہ دیا کہ میرے تمام پارٹی کو، میری لیڈرشپ کو، عوام کو بتا دیں کہ گھبرانا نہیں ہے، بالکل کھڑے رہیں، اور میں جو ہوں بالکل صحیح ہوں الحمدللہ، اور اپنی بات پہ قائم دائم۔ آپ نے مناسب نہیں سمجھا یہ بات بتانا؟ اتنی بڑی بات خان صاحب نے کر دی، اس کے بعد کیا ان کو بتاتے ہیں؟ اور ان کی بات آلریڈی تھی۔ دیکھیں خان صاحب نے کیونکہ جو ہے اس کے جیل اتھارٹیز وغیرہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور ہمارے پیچھے بھی ماشاءاللہ سے 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے جب بات ہو رہی تھی، اور بڑی اخبار میں چیز چھپی، آپ بتا دیتے یہ بات آئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ سن تو لیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب بات سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے شروع ہی اس بات سے کی ہے کہ میں اپنے سٹانس پہ کھڑا ہوں، خود ہی
کہ میں اپنے سٹانس پہ کھڑا ہوں اور میں بالکل قوم کو بھی بتائیں اور اپنے ووٹرز کو بھی بتائیں, اپنے پارٹی لیڈرز کو بھی بتائیں, اپنے ورکرز کو بھی بتائیں کہ بالکل ڈٹے رہیں, ہم حق پہ ہیں, ہم انصاف پہ ہیں اور ہم اپنی طلوع صبح ہوگی اور انصاف کی ہوگی اور لاسٹ ڈے ول بی آورز. تو آپ نے کیا گیدر کیا کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے؟ نہیں, کس چیز کی معافی؟ انہوں نے اتنی کلیئر سٹانس دیا, اتنی کلیئر بات کی, اس کے بعد معافی کی کیا بات رہے گی؟ پھر بھی دیکھیں حیرانی ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اخباریں وہ نہیں پڑھ رہے, تو آپ کے خیال میں ان کو پتا تھا فیلڈ مارشل کے اس انٹرویو؟ دیکھیں بات یہ ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ خان صاحب جب 9 مئی کے واقعے پہ آ جاتا ہوں میں ذرا, 9 مئی کا واقعہ وہ تو خان صاحب واز بہائنڈ دا بار, وہ جیل میں تھے, اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا اس ٹائم بھی میں ان کے ساتھ تھا, آخری بندہ میں ہی تھا, اور جب صبح ان سے ملاقات ہوئی اس ٹائم بھی میں ہی تھا وہاں پر, جو سب سے پہلے ان کو وہاں پر ملاقات ہوئی. بخیر صاحب میں سمجھ گیا. دیکھیں آپ کی بات, مجھے یہ بتایا نا کہ کیا آپ کو کسی نے منع کیا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی؟ نہیں بالکل جی, ایسی کوئی نہ منع ہونے والی بات ہے اور نہ کسی کی فیڈ بیک والی بات ہے, سمپل سی بات ہے. جس طرح ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ 1 to 1 ملاقات تھی, اور اس کے اندر بڑے کلیئر چیزیں انہوں نے کوئی پارٹی کے حوالے سے بتائیں, انسٹرکشنز دی پارٹی کے اندر کیا کیا کرنا ہے, کس کس حوالے سے 5-6 پوائنٹس تھے وہ انہوں نے خود ڈسکس کیے. ان سے وہ ڈسکشن کے بعد انہوں نے بتایا یہ فلاں فلاں کو تم نے اس طرح بتانا ہے, اور جہاں تک پبلک کی بات رہی اور اس چیز کی بات رہی انہوں نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتایا کہ یہ یوں کریں. کیا خان صاحب نے آپ کو منع تو نہیں کیا کہ آپ نے یہ فیلڈ مارشل کے بیان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی باہر؟ نہیں کبھی بھی نہیں. میں خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خان صاحب یہ جو آفر ہے معافی کی اس پہ غور کر رہے ہیں سنسیریٹی سے, صدق دل سے؟ دیکھیں خان صاحب کو تو بڑا کلیئر ویو ہے کہ جب گناہ نہیں کیا تو معافی کہے گی. نہیں تو پھر یہ کہنے میں کیا عرض تھا؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ بات یہ نہیں, بڑی ڈیولپمنٹ تھی, آپ نے کیوں نہیں بتایا خان صاحب؟ نہیں, یہ چیز جو ہے آج کی تو نہیں ہے یار. یہ دیکھیں نا, ایک سہیل بڑے صاحب کا انٹرویو آ جاتا ہے اور اس کے بعد چیزیں آ جاتی فلیئر اپ ہو جاتی ہیں. یہ چیز تو پچھلے ہر پروگرام میں چلتی آ رہی ہے, پچھلے 9 مئی 2023 سے آج تک یہی بات کہی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر ایک ہی سٹانس ہے خان صاحب کا کہ کس لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوئی, ڈیبیٹ میں بھی آئی چیزیں, میڈیا میں بھی آئی, ہر دفعہ کہا گیا کہ معافی تو وہ مانگے جس نے کوئی قصور کیا ہو. تو اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور آج بھی خان صاحب, میں نے آپ کے پروگرام میں سٹارٹ میں یہ بات کہی کہ خان صاحب کا سٹانس آج بھی وہی ہے. اچھا, اور یہ انہوں نے اس بات کو دہرا دیا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو ضمانت کی اپیل آج لگی, آج چیف جسٹس نے مہلت مانگی, بڑا حیران کن بات تھی کہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ مجھے کل تک کے لیے ٹائم دے, میں ریکارڈ پڑھنا چاہ رہا ہوں. کیا لگ رہا ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی؟ اور شاید یہ کہیں یہی وجہ تو نہیں کل سپریم کورٹ میں جو ضمانت لگی ہے کہ کسی بھی خان صاحب کسی بھی تنازع میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جو ضمانت کے اوپر میرٹ کی بات کریں, ضمانت تو یہ ٹرائل کورٹ میں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اپنے کیریئر میں کہ اس لیگل فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہوئے, ایز اے لیگل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, کہ جو پرنسپل ایکیوز تھے, جو موقع سے گرفتار ہوئے, جن کے اوپر ایلیگیشنز تھے مین, ان سب کی بیل اگر ہائی کورٹ لے لیتی ہے, اسی کیس میں ایک FIR کے اندر کانسپریسی یا 109 کے تحت خان صاحب کی بیل ریجیکٹ ہونا, یہ قانون کے تو متقاضی نہیں ہے. اب جب سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں, اور میرے لیے یہ بھی ایک حیران کن بات تھی, جیسے آپ نے کہ آپ بھی وہاں پر تھے, میں بھی وہاں پر تھا صبح سپریم کورٹ میں, کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے یہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع کرے ہیں, پڑھے نہیں, جبکہ وہ ڈاکومنٹس کیا تھے؟ وہ ڈاکومنٹس ججمنٹس کی کاپیز تھی, جو پرانی سائٹیشنز تھی وہ تھی. وہ تو بعد میں بیٹھ کے پڑھے جا سکتے تھے کہ بھائی اس کے اوپر کیا وکیل عدالت میں پڑھ دیتا, جیسے پڑھتے ہیں. آپ کو پتا پریکٹس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ پروفیشنل پریکٹس میں آپ جاتے ہیں, جا کے وہاں پر آپ پڑھ دیتے ہیں جی یہ اسی کیس کے ساتھ ایک ہم نظیر دے رہے ہیں. اس کے اوپر بڑا انفارچونیٹ ہوا کہ آپ کو دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, دونوں پارٹیز تھے. کل بھی اگر ضمانت نہ ملی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ضمانت نہ ملنے کا یہ جو بات آپ نے کہی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ضمانت نہ ملی. ضمانت تو جب لیگل فیکولٹی کی میں ٹریڈیشنز کی اور روایات کی اور نظیرات کی بات کرتا ہوں, جس کو ہم سائٹیشنز کہتے ہیں, اور لا کی بات کرتے ہیں, تو اس میں تو ایسی بیلز کو تو کھڑے کھڑے ہو جانا چاہیے, اتنے دن اندر نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, اگر آپ کی بات کو میں درست مانوں نہ مانوں, درست مانوں اور یہ کہے کہ ہمیں بیل نہیں ملے گی, ہم تو آلریڈی بیہائنڈ دا بار. چلیں بہرحال فیلڈ مارشل کے بیان کے اوپر اگر خان صاحب نے کوئی باقاعدہ رد عمل نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایک مثبت رد عمل تو اسے کہا جا سکتا ہے, جو ضمانت کا ماحول بہتر کیا جا رہا ہے. دیکھیں ضمانت کا ماحول بہتر کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کا چیف جسٹس جو ہے کسی کے تابع ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ کسی کی نے کہہ دیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں یا چیف جسٹس صاحب اس کا جواب دیں گے, میں تو اس میں اپنے آرگومنٹس کر سکتا ہوں. ہم تو میرٹ کی بات کرتے ہیں, ہم تو میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں. خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ خان صاحب کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی, ہی از فائن.
الحمدللہ بیگم صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی, ان کی صحت بھی ٹھیک تھی, لیکن وہ بھی آئسولیشن میں ہیں. اور خان صاحب نے بتایا کہ جو ہفتے میں 2 ملاقاتیں اپنی وائف سے, ان کی بیگم صاحبہ سے ہونے چاہیے تھی, وہ 4 ہفتوں بعد آج ہوئی ہے تمہارے سامنے یہاں پر بیٹھ کے, بچوں سے بات نہیں ہوئی. تو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو بیسک پرزنر رائٹس ہیں یار, ان کو بھی وائلیٹ کر دیا. سلمان قاسم کہاں گئے؟ پی ٹی آئی کیوں خاموش ہے ان کے بارے میں؟ آئیں گے, وہ ان کے والد صاحب یہاں پر رہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں. سلمان بھی آئیں گے اور قاسم بھی آئیں گے. ابھی تو ان کا نام سے انہوں نے سمجھا محمد بن قاسم آ رہا ہے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, تو انشاءاللہ جب ان کا دل کرے گا آئیں گے, اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, یا ان کو ہی منع کریں گے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ علی بخاری, صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.